बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूं आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, पयाम सुबह में आज का मौजू दीन में वादे की हैसियत, वादा खिलाफी क्या होती है, वादे की पासदारी क्या होती है और वादा शिकनी की कितनी मजम्मत कुरान करीम में आई है, उस पर तफसील से हम बात करेंगे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात क्या हैं इस ताल्लुक से। ख़वातीन व हज़रात, मुनाफिक की जो निशानियां हैं उनमें से एक निशानी यह है कि जब भी वो वादा करेगा वो वादा खिलाफी करेगा। अल्लाह ताला अपने बारे में इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, कि अल्लाह ताला कभी वादा खिलाफी नहीं करता। जब अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करता तो ख़वातीन व हज़रात वो अपने बंदों से भी ये चाहता है कि वो वादा शिकन ना हो, वादे की पासदारी करते रहें। कुरान करीम क्या इरशाद फरमाता है कि वऊफु बिल अहद इन्नल अहद काना मसूला, अपने अहद, अपने वादे, उनकी पासदारी करो क्योंकि तुमसे इनके बारे में सवाल किया जाएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, आप क्या फरमाते हैं? ख़वातीन व हज़रात, बड़ी जराइम हैं, बड़े गुनाह हैं। गुनाहों का जिक्र मैं यहां क्या अर्ज करूं, लेकिन बस मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया कभी कि जिसने चोरी की उसका ईमान नहीं, जिसने कोई गुनाह किया उसका ईमान नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ला ईमाना लिमन ला अहदला, जिसने अहद की पासदारी नहीं की उसका ईमान नहीं। ख़वातीन व हज़रात, ये वादा पूरा करना, ईफा करना कितना जरूरी है और हम क्या कर रहे हैं? वादा खिलाफियां कितनी हो रही हैं हमारे माशरे में और हम अपने दीन के जो उसूल हैं, जो दीन की तालीमात हैं, उनकी सरासर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, बात करेंगे कि दीन में वादे का तसव्वुर क्या है, तफसील से गुफ्तगू होगी। हमारे अहद के दो जय्यद उलमा तशरीफ फरमा है। हमारी खुशबख्ती प्रोग्राम का आगाज लेकिन हम करते हैं, जैसे कि आप और हम जानते हैं, आयात रब्बानी की तिलावत से। चलते हैं लाहौर, जहां मुंतजिर मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल अजहरी साहब। पयाम सुबह का आगाज आयात रब्बानी की तिलावत से होता है। बहुत शुक्रिया अनीक साहब। आज हम सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 34 और 35 तिलावत करेंगे। सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती अहसनु हत्ता यबलुग अशुद्दह व औफू बिल-अहद इन्नल अहद कान मस्ऊला। वला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिया अहसनु हत्ता यबलुग अशुद्दहु व औफू बिल-अहद इन्नल अहद कान मस्ऊला। وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا.
صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواتین حضرات، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات 34 اور 35 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب نے۔ ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہم چل رہے ہیں ایک بار پھر لاہور، جہاں ہمارے منتظر محترم محمد اسلم راؤ صاحب۔ اسلم راؤ صاحب، آپ کی طرف۔ بہت شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی، اور جب کوئی چیز ماپ کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو۔ یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری کتاب الایمان سے بیان کی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 کی ایک بات ہو اس میں ایک بات نفاق کی ہے، تا وقتے کہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ وہ 4 باتیں یہ ہیں: جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب لڑے تو بےہودگی کرے۔ بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب۔ خواتین و حضرات، کتنی اہم حدیث اور جو آیات تلاوت ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعدے کا تصور دین میں موضوع ہمارا تشریف فرما ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، سب آپ سے واقف، بہت مشہور، معروف، محبوب، مقبول نام ہمارے ملک کا، اور ایسا ہی ایک نام محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، سب آپ سے واقف ہیں۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ دونوں حضرات تشریف لاتے ہیں، اور ہم ہر 2 فرد سے ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کل کے سوال کا، یعنی پرسوں کے سوال کا، ہفتے کے روز جو سوال رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں، اس کا صحیح جواب اور آج کا سوال۔ پرسوں ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ سورہ رعد میں دلوں کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے کیا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے؟ صحیح جواب، اللہ کا ذکر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی مدت کے لیے فلسطین میں داخلہ حرام کر دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی مدت کے لیے فلسطین میں داخلہ حرام کر دیا تھا؟ 3 آپشنز، 30 سال، 40 سال یا 50 سال۔ صحیح جواب کے لیے ایک میں ٹپ آپ کو دے دیتا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 دیکھی جا سکتی ہے۔ خواتین حضرات، دین میں وعدے کی حیثیت موضوع پروگرام کا آغاز کرتے ہیں مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ مفتی صاحب، کیا فرماتا ہے دین؟ ہمیں کیا تلقین کرتا ہے؟ کیا تعلیم کر رہا ہے دین؟ قرآن کریم کیا تعلیم کر رہا ہے؟ سرکار دو عالم کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج کا موضوع ہمارے معاشرے کی ایک اہم ترین ضرورت سے متعلق موضوع ہے، اور آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو کے اندر بہت اہم باتیں ارشاد فرما دی ہیں۔ سورہ مائدہ کی جو پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34-35 ہم نے ابھی سنی، ان العہد کان مسئولا واوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ وعدوں کو پورا کرو، ان وعدوں سے متعلق پوچھا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ نے اپنی سنت اور اپنی عادت کو بیان فرمایا۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ارشاد فرمایا، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تو کبھی بھی اللہ کی عادت اور سنت کو تبدیل ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور کبھی بھی تو اللہ تعالیٰ کی عادت اور سنت کو بدلتے ہوئے، تغیر و تبدل کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا۔
یہ اللہ تعالیٰ اپنا مزاج بتا رہے ہیں، کیونکہ خدائی مزاج اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک بات یاد رکھیے، جب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں تو وہ حدیث بہت ہی مشہور و معروف ہے جس کا آپ نے شروع میں بھی تذکرہ کیا، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ منافق کی 3 علامتیں: بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی۔ یہ ساری احادیث اور نصوص کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، ایک لاجک ہے، وہ لاجک ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے، یہ جو انسان کی زبان ہے، اس زبان کی اللہ کے ہاں بہت بڑی وقعت ہے۔ مسلمان کی زبان کی کہ اللہ کے ہاں اتنی وقعت ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ زبان دیکھنے کو تو صرف ایک لوتھڑا سا لگتا ہے، یہ حلال کو حرام کرتی ہے، حرام کو حلال کرتی ہے، مسلمان کو کافر بناتی ہے، کافر کو مسلمان بناتی ہے، دوست کو دشمن بناتی ہے، دشمن کو دوست بناتی ہے۔ زبان 90 سال کی عبادتوں کو منٹ میں اکارت کروا دیتی ہے، یہ زبان 90 سال کے گناہوں کو منٹ میں ختم کروا دیتی ہے۔ یہ اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آپ کے ساتھ ایک عورت کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ریلیشن شپ نہیں، بات چیت بھی بلا ضرورت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں، دیکھنا تک آپ کے لیے جائز نہیں، لیکن کیا بات پیش آ گئی کہ آپ 40 سال تک اس سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے، کوئی معاملہ آپ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک سٹرینجر، ایک اجنبی خاتون آپ کی بیوی بن کر آپ کے گھر میں آ جاتی ہے، ہر قسم کا تعلق رکھنا آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ یہ اللہ نے کس وجہ سے ایک حرام کو آپ کے لیے حلال کیا؟ لفظ قبول آپ نے زبان سے بولا تھا۔ اس لفظ قبول کو خدا تعالیٰ نے، ایجاب قبول کو، زبان سے نکلنے والے اس لفظ کو اللہ نے اس قدر اہمیت دی، اتنی اہمیت دی کہ وہ جو ایک اجنبی عورت تھی وہ آپ کے لیے ہر قسم کا تعلق رکھنا جائز بنا دیا اس زبان کی وجہ سے۔ آپ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، اعلیٰ درجے کے متقی، زاہد اور پرہیزگار ہیں، لیکن آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی ایک کفریہ جملہ زبان سے ادا کرتے ہیں، ساری عبادتیں، سارے ایمان آپ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ کس نے کیا؟ مسلمان سے کافر کس نے بنایا؟ اس زبان سے بنا۔ اسی طریقے سے ایک اعلیٰ درجے کا آپ کا دوست ہے، آپ اس کو ایک بات کہہ دیتے ہو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید ایک جملہ کہہ دیا۔ عربی کا وہ بڑا مشہور شعر ہے، جراحات السنا لہل تیام، کہ جو تلوار کے زخم ہوتے ہیں اس کے منمل ہونے کے چانس بہت سارے ہیں، وہ مرہم لگا کر کے ختم کیے جا سکتے ہیں۔ زبان کے جو گھاؤ اور زبان کے جو زخم ہوتے ہیں وہ آسانی سے بھرتے نہیں ہیں، ختم نہیں ہوتے۔ آپ نے ایک دوست کو ایسی بات کر دی کہ ہمیشہ کے لیے اس کا دل مقدر ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، یہ دوست دشمن بن گیا۔ تو حلال کو حرام، مسلمان کو کافر، کافر کو مسلمان، اسی طریقے سے دوست کو دشمن، دشمن کو دوست، یہ زبان کر رہی ہے استعمال اور زبان کے تو استعمال اب یہ اللہ کے ہاں اتنی بڑی وقعت ہے، ہم قینچی کی طرح صبح سے لے کر رات تک زبان کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور سوچتے تک نہیں ہیں۔ جو طریقہ زبان کے بارے میں ہم نے اختیار کیا ہے وہ ہمارے رب نے ہم کو مزاج نہیں دیا۔ رب اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے، اتنا پاس رکھتا ہے، اتنا لحاظ کرتا ہے، اس قدر اس کی اتنی اہمیت رب بتاتا ہے۔ یہ اہمیت آج ہماری نظروں سے اوجھل ہے اور ہم توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت اہم بات، ایک تو ایک زبان کا استعمال بے دریغ ہو رہا ہے، اس کی پکڑ ہوگی، پرسش ہوگی، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے۔ اور زبان کے استعمال، اس زبان سے جب ہم کوئی وعدہ کر رہے ہیں شیخ صاحب، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر تو یہ اگلی منزل ہے کہ ہم وعدہ کر رہے ہیں، اور پھر وعدے کا ایفا قرآن کریم کیا بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند آیات تو مفتی صاحب نے بیان فرما دی اور ہم نے تلاوت بھی سن لی۔ سورۃ المؤمنون کا اگر ہم مطالعہ کریں، سورۃ المؤمنون کی ابتدائی 11 آیات میں جنت الفردوس میں داخلہ حاصل کرنے والے یا پانے والوں کی صفات کا ذکر ہے، اور وہ بنیادی صفات ہیں جس سے کمتر پر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ وہیں قرآن کہتے ہیں کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہ وہ ایمان والے ہوں گے جو کامیاب ہوں گے۔ قد افلح المؤمنون 18واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، کون کامیاب ہوں گے؟ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا یعنی اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ وہ اس سے کمتر پر ایک بندہ جنت کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ کوئی معمولی قسم کا موضوع نہیں جس پر آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، بلکہ اس پہ جنت کے فیصلوں کا انحصار رب نے بیان فرمایا۔ اور جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ انٹرو میں کیا تھا، میں مکمل وہ حدیث سنائی دیتا ہوں، بہقی شریف میں ہے، اور صحابی فرماتے ہیں
رضی اللہ عنہ کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ ارشاد نہ فرمایا ہو، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں سبحان کرتا۔ اللہ، سبحان یعنی بڑے بڑے اور بھی جرائم ہیں، گناہ ہیں جن کی سزائیں اپنی جگہ بجا، لیکن ایمان کی نفی کی جا رہی اگر امانت داری نہیں، اور دین کی نفی کی جا رہی ہے اگر وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ یہ اہمیت ہے قرآن حکیم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کہ آپ ہر اپنے خطبے میں کم و بیش یہ بات کسی نہ کسی پیرائے میں یقیناً بیان فرمایا کرتے تھے۔ اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم بڑے مذاق کے انداز میں کہہ دیا کرتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے، یہ ہمارا جملہ ہے، اور رب کا جملہ کیا ہے؟ ان العہد کان مسئولا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، کہ یقیناً اس عہد کے بارے میں کل اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ اب ہمارے معاشرے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں کہ ارشاد۔ اللہ کا نام لا کر ہم کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی، بالکل۔ ناموس رسالت تو ہم جانتے بھی ہیں، اللہ ہم اس کی پاسداری کی توفیق دے۔ ناموس الہی بھی کوئی شے ہے کہ نہیں؟ اللہ کا تقدس، اللہ کا ادب، اللہ کا احترام، اللہ کا لحاظ، یہ اللہ کی ناموس کا معاملہ بھی ہے۔ مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم کل پیمنٹ آ جائے گی، اللہ کی قسم اگلے سیٹرڈے کو جو ہے وہ چیک آ جائے گا۔ اس کے بعد چیک دے کے چلے جاتے ہیں جناب حج اور عمرے کے لیے، اور پیچھے وہ چیک باؤنس ہو رہا ہوتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ میرے وارے میں نہیں آ رہی، مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے، بخدا قسم کھا کے، بخدا کا مطلب ہے قسم کھا رہے آدمی کہ بخدا میرے وارے میں نہیں آ رہی۔ اللہ کی قسم جو آپ کو میں نے سیمپل دکھایا میں آپ کو وہی فراہم کروں گا۔ اللہ کی قسموں کو ہم درمیان میں لا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا توہین الہی معاذ اللہ اور گستاخی اللہ کی جناب میں اس سے کمتر کوئی تبصرہ ہو سکتا ہے اس طرح کے طرز عمل پر؟ اس سے آگے بڑھیے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کل میں یہ فلاں شے پہنچا دوں گا، انشاءاللہ پرسوں آپ سے ملاقات ہوگی اور اس ڈیل کو ہم فائدہ اور یقین یہ ہوتا ہے کہ ملاقات نہیں ہونی ہے، جی، بلکہ اب تو کہا جاتا ہے کہ انشاءاللہ کا لفظ ہم ٹالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ، کہ اللہ نے چاہا تو ملاقات ہو جائے گی، ویسے میری خواہش نہیں میری ہے آپ خواہش سے نہیں ملاقات معاذ سے۔ اللہ۔ تو گویا ٹالنے کے لیے، دوسرے کو بے وقوف بنانے کے لیے ہم اللہ کا نام درمیان میں لا کر یہ جھوٹے وعدے کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا اور آگے آپ بڑھائیں اس بات کو، مختلف ذمہ داری اور عہدے ہمیں مل رہے ہوتے ہیں، یہ سب وعدے ہیں۔ آج میں کسی جگہ امپلائی ہوں، میں کسی جگہ ملازم ہوں، مجھے ایک گائیڈ لائنز دی جاتی ہیں کہ یہ میری رسپانسبلٹیز ہیں اور اس کے اگینسٹ مجھے یہ سیلری ملے گی۔ اگر میں سیلری تو پورے، وہی ناپ تول کی کمی، ناپ تول کی کمی خالی ترازو کی نہیں ہوا کرتی، میں اپنی تنخواہ سیلری تو پورا لینا چاہتا ہوں، پرکس پورے لینا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا تو یہ بھی وعدہ خلافی ہے۔ بالکل، اس لیے کہ تنخواہ مجھے مل رہی ہے پورے 8 گھنٹے کی یا 10 گھنٹے کی جاب کرنے کی، جی، کیا میں پراپر وہ خدمات انجام دے رہا ہوں؟ یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ میں کسی سے کپڑا لوں اور وہ 100 روپے گز کپڑا مجھے دے، لیکن وہ مجھ سے 120 روپے لے۔ بالکل، تو میں اپنی نوکری اپنا کیا حلال کر رہا ہوں؟ نہیں کر رہا۔ میں شیخ صاحب یہ بات آپ کی رہے گی جاری۔ خواتین و حضرات، بہت اہم گفتگو، اور بہت اہم بات یہ بھی ہوئی کہ شیخ صاحب نے حالات حاضرہ سے اور جو زمینی حقائق ہیں ان سے اپنی گفتگو کو جوڑ دیا۔ مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی اور شیخ صاحب نے بھی اس میں اضافہ کیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد کی پاسداری کرو، وعدوں کی پاسداری کرو، کیونکہ روز حشر تم سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر کتنی اہم بات جو فرما رہے ہیں، وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جس کے پاس عہد کی پاسداری نہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی بہت اہم ہے، یعنی اس کا دین نہیں جس کی عہد کی پاسداری نہیں، کہ وہ دین تو اس کے پاس موجود رہا لیکن وہ دین کی روح سے محروم ہو گیا۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ بھی ہے جس پہ ہم چاہیں گے بات کریں گے کہ دین کی روح سے محرومی کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، اور وعدہ خلافی دین کی روح سے ایک مسلمان کو محروم کر رہی ہے۔ کچھ وعدے ہم کرتے ہیں اپنے سے، کچھ وعدے کرتے ہیں اپنے دین سے، کچھ وعدے کرتے ہیں اللہ سے، کیا ہم وہ پورے کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو سوال یہ بھی رکھیں گے کہ کچھ وعدے کرتے ہیں حکمران، کچھ وعدے کرتے ہیں اوتھ اٹھایا جاتا ہے، ایک حلف اٹھایا جاتا ہے، کیا ہم وہ عہد، وہ جو حلف اٹھاتے ہیں ہم کہ میں اس مملکت سے وفادار رہوں گا، کیا ہمارے بڑے، ہمارے حکمران اپنے
عہدوں کی, اپنے پیمانوں کی کا ایفا کر رہے ہیں, پاسداری کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو عہد شکنی کی سزا قرآن کریم کیا بتاتا ہے؟ خواتین و حضرات, ایک بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک خواتین و حضرات, پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی محمد زبیر صاحب اور محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب. بات ہو رہی ہے آج جس موضوع پر پیام صبح میں, وہ موضوع ہے دین میں وعدے کی حیثیت. کیا ہمیں دین تعلیم کرتا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنے معاشرے میں؟ اور خواتین و حضرات, وعدہ خلافی جس معاشرے میں ہوتی ہے تو اس معاشرے میں کیا برکت باقی رہ سکتی ہے؟ اخلاقی طور پر یہ تقاضا ہے, شرعی طور پر تقاضا ہے. عقل بھی مانتی ہے اس بات کو کہ جس معاشرے میں وعدہ خلافی ہوگی اس معاشرے سے برکت اٹھ جائے گی. یہ بات شجاع صاحب نے ایک فرمائی تھی, وہ اس پر بھی ایک بات میں عرض کروں. اور یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹی قسم کھانے سے مال تو بک جاتا ہے مگر برکت اٹھ جاتی ہے. اس حدیث سے مجھے یہ جملے یاد آئے تھے. خواتین و حضرات, کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پھر ہم آپ کو دکھائیں گے ایک خصوصی پیکج جو ہم نے یہاں کراچی کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر تیار کیا کہ لوگ وعدہ خلافی کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. کل کے سوال کا درست جواب, سورہ رعد میں دلوں کا اطمینان حاصل کرنے کے لیے کیا ہدایت کی گئی ہے؟ 3 آپشنز تھے, روزہ, حج, اللہ کا ذکر. صحیح جواب اللہ کا ذکر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی مدت کے لیے فلسطین میں داخلہ حرام کر دیا تھا؟ 3 آپشنز, 30 سال, 40 سال یا 50 سال. صحیح جواب کے لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 کو دیکھا جا سکتا ہے. صحیح جواب روانہ کرتے ہیں آپ جن ٹیلی فون نمبر پر. وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 02134527009, 02134528061. اگر آپ ہمیں ای میل کرنا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. اور اگر آپ ایس ایم ایس کرنا چاہیں تو ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر ہے 3031. اور خواتین و حضرات, وعدے کی دین میں کیا حیثیت ہے, یہ موضوع ہمارے کراچی میں اس شہر میں رہنے والے جن کے پاس ہم گئے, جس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ڈفرینٹ جو واکس آف لائف کی جو ہم بات کرتے ہیں, ان سے بات کی تو وہ کیا کہتے ہیں, ملاحظہ فرمائیے. وعدہ بہت اہم ہے اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید میں ہے کہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے. وعدے توڑنا تو آج کل بہت عام ہوا ہے اور گناہ کے ایسپیکٹ میں تو کوئی بھی نہیں لیتا آج کل. مجھ سے لے کے میری ذات سے لے کے ہمارے جو سربراہ ہیں کس نے آج تک وعدے پورے کیے؟ اب لوگوں میں اتنا ایمان نہیں رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. میرے خیال ہے وہ دستور ہی بدل گئے جب لوگ وعدے کے پیچھے جان بھی دے دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس کو تم پورا نہیں کرتے. اوفو بالعقود سورہ انعام کی آیت ہے جس میں آیا اپنے عہد کو پورا کرو. جب ہمارے ایکشنز ہمارے ورڈ سے میٹ نہیں کرتے ڈیفینیٹلی تب بھی ہم وعدے کی خلاف ورزی کر دیتی ہیں. آدمی کا اپنا ضمیر صحیح نہیں ہوتا, کسی سے وعدہ کرتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, وہ غلط کرتا ہے. جو بیسیکلی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں لوگوں کو بتایا کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے, وعدہ پورا کرنا چاہیے. آپ کا اگر کوئی ریلیشن شپ ہے ایسے ہسبینڈ وائف ہے, اس میں بھی وعدے کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور شروعات یہیں سے ہوتی ہے لڑائی جھگڑے یا ٹرسٹ ختم ہونے کی. شادی میں جا رہے ہیں تو مطلب پتہ ہے کہ مطلب ایک ٹائم آپ کو دیا ہوا ہے, آپ اس ٹائم پہ نہیں پہنچ رہے, وہ بھی آپ خلاف ورزی کر لیں. کمٹمنٹ لیول جو ہے وہ بہت ہی زیادہ لو ہے. مسلمان کا ورڈ آف ماؤتھ اس کے لیے ہر چیز ہے, اس کی پہچان بھی ہے اور اس کے لیے اس کی پرسنالٹی کا ایک پارٹ بھی ہے. اگر ہم وعدہ وفا نہیں کر رہے تو دراصل ہم کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہم اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں. جہاں جہاں مٹیریل کی انوالومنٹ ہوتی ہے وہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسے اپنے فیور میں لایا جائے.
چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے اس کے لیے وہ کام جس کے لیے کہا گیا اسے پورا نہ کیا جائے۔ پہلی لرننگ آپ کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، والدین کو رول پلے کرنا ہوگا، اس کے بعد اساتذہ بھی اس چیز میں جب تک اپنا رول پلے نہیں کریں گے تب تک یہ چیز ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتی سوسائٹی سے۔ ہماری زبان سے اگر دوسرے کو ہم محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیں وعدے کی پابندی یا ایفائے عہد کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، کوئی نہیں یہ کہتا کہ ہم خود خراب ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اچھی باتیں آئیں، بڑی خوشی ہوئی اس پیکج کو دیکھنے کے بعد۔ کتنی اہم باتیں میں نوٹ کر رہا تھا، کچھ باتیں میں نے نوٹ کی کہ ایک خاتون نے یہ کہا کہ وہ دستور ہی بدل گئے کہ جب وعدے پر جان دے دی جاتی تھی۔ ایک بچے نے ایک بات یہ کہی، کتنی اچھی بات، کہ جو زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اور وہ جو یعنی رشتہ ہے وہ تو وعدے پر ہو نا، ٹرسٹ پر ہے۔ اگر وہ ٹرسٹ ہی ختم ہو گیا تو پھر کیا یعنی اعتماد ہی ختم ہو گیا تو کیا باقی بچا۔ اور ایک بہت اہم بات ایک بچے نے کہی تھی کہ مسلمان کی پہچان ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ جو مسلمان وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ خواتین حضرات، یہ پیکج ہم اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ہمارے پاس جو اس وقت معاشرے میں جو ہمارے لوگ سانس لے رہے ہیں وہ زندگی کو کس انداز سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم ان اصولوں پر جو آفاقی اصول ہیں جو ہمارا دین ہمیں فراہم کر رہا ہے، کیا ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ مفتی صاحب، یہی سوال آپ کے سامنے۔ گزارش یہ ہے کہ بھائی شجاع صاحب نے جو باتیں کی وہ بالکل درست، اور ایک چیز کی مجھے یہ خوشی ہوئی پیکج دیکھ کر کہ اس جرم کا احساس بہرحال ہمارے معاشرے میں ہے۔ کتنی اچھی بات، یہ ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ ایک ہے گناہ اور ایک ہے اس گناہ کا احساس زیاں۔ وہ بہت مایوسی کا عالم ہوتا ہے، بہت پریشانی کا عالم ہوتا ہے کہ جب جرم اور گناہ کا احساس ہی مٹ جائے، یہ وہ لیول اور درجہ آ جاتا ہے جہاں پر اصلاح کی پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ آج پیکج دیکھ کر کے یہ محسوس ہوا کہ نہیں، اصلاح کی امید ہے، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کمزوری ہمارے اپنے اندر ہے، ہم محنت اور جدوجہد سے کام لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ صلاح آئے گی، اور اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کچہری، منڈی، عدالت، ایوان، حکومت سے لے کر کے نیچے تک، انیق صاحب، سارے کے سارے افراد، پوری کی پوری امت ایک دوسرے سے وعدے کے توڑنے کے جرم کے اندر برابر کی شریک ہے۔ شراب وہ نہیں پیتا جسے ملتی نہیں ہے، زنا وہ نہیں کرتا جسے بدکاری کے مواقع میسر نہیں، حرام خوری وہ نہیں کرتا جسے حرام کے مواقع اور اسباب و وسائل میسر نہیں۔ ایمان تو اصل یہ تھا کہ چاروں طرف سے گناہ کے تمام اسباب میسر ہوں اور آپ نظر اٹھا کر کے بھی نہ دیکھو۔ اصل ایمان تو اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر ہم سیرت طیبہ کی طرف جائیں، بدر کا موقع، مسلمانوں کی قسم پرسی کا عالم، اسباب نہیں، زرہیں کم، گھوڑے کم، اسلحہ بہت کم، ایسے موقع پر حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے علی صحابہ کے اندر لکھا کہ وہ آ رہے ہیں، اور جب وہ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے ہیں، راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس نے روکا اور قتل کی دھمکی دی، اس شرط پر چھوڑا کہ تم ہمارے خلاف لڑائی میں حصے دار نہیں بنو گے۔ حضرت حذیفہ نے یہ بات فرما دی، ٹھیک ہے میں تمہارے خلاف نہیں لڑوں گا۔ اب وہ آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ایک ایک بندے کی سخت ضرورت تھی، اسلحے کی ضرورت تھی، گھوڑوں کی ضرورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ راستے میں یہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس لڑائی کے اندر شریک نہیں ہوگے کیونکہ تم نے وعدہ کر چکے ہو، لہذا تم ایک طرف کو بیٹھ جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بدر کے موقع پر چندہ فرما رہے ہیں، اور وہ موقع کہ جس وقت سارے کے سارے صحابہ کو پیچھے بیٹھنے کی اب اجازت بھی نہیں دی جا رہی ہے، اور سخت ترین اسباب کی کمی، لیکن فرمایا یہ جا رہا ہے اپنے زمانے کا سب سے بڑا دشمن وہ زمانے کا فرعون اور حامان اور قارون اور نمرود تھا، کیونکہ نبی کے زمانے کے مقابلے میں سب سے بڑا دشمن تو ابو جہل تھا۔ جی بالکل، اور یہ حضور کا فرمان ہے کہ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، اور میری امت کا فرعون ابو جہل۔ وقت کا سب سے اعلیٰ انسان، وقت کے سب سے بدترین انسان سے
کیے گئے ایک وعدے کی پاسداری کا کیا منظر دنیا کو پیش کر رہا ہے کہ تم لڑائی کے اندر شریک نہیں ہوگے. چنانچہ حضرت حذیفہ کو لڑائی کے اندر شرکت کی اجازت نہیں ملی, وہ تنے تنہا ایک طرف ہو کر کے بیٹھے رہے اور انہوں نے لڑائی میں حصہ نہیں لیا, اس لیے کہ ابو جہل کے ساتھ تم وعدہ کر کے آئے ہو. اور یہاں مسلمانوں کے ساتھ ایک دوسرے وعدہ کر رہے ہیں. حکمران قوم کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں, اوتھ لیتے ہیں, حلف لیتے ہیں, پوچھا جائے کسی اور سے نہ پوچھا جائے, بلیم گیم نہ کیا جائے, نہ یہ کام کیا جائے میں حکمران کو برا کہوں, حکمران عوام کو. ہر شخص اپنے سینے پر ہاتھ لگا کر دیکھے, اپنے ضمیر سے پوچھے کیا اس کا ضمیر اس کو اطمینان دلاتا ہے. اور پھر آپ نے ایک بات کہی کہ جس قوم کے اندر وعدہ خلافی آ جاتی ہے, قرآن وعید کیا دیتا ہے. بنی اسرائیل سے متعلق بھائی شجاع صاحب بیٹھے میں سورۃ البقرہ کے اندر اور کئی سپاروں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور خود قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ دیا ہے. اور پھر ساتھ میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل چونکہ وعدہ توڑنے کی ماہر قوم تھی, یعنی مہارت تھی اس کو وعدے کے توڑنے میں. صبح وعدہ, رات کو توڑ دیا, دوپہر کو توڑ دیا, شام کو توڑ دیا انبیاء کے ساتھ. پھر فرمایا اس قوم پر ذلت, رسوائی, مسکنت, فقر یہ اس قوم کے اوپر مسلط کر دیے گئے. جو قوم وعدہ توڑتی ہے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. آج اگر معیشت کمزور, وعدہ ہم سارے کے سارے توڑ رہے ہیں. ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر میں, ہم وعدہ توڑ رہے ہیں. آج ہم تباہ و برباد ہیں معاشرے کے اندر, وعدہ توڑ رہے ہیں. ایک ماہر نفسیات نے بڑی اچھی بات کی, قومیں عام طور پر یتیم نہیں ہوتی, وہ قوم یتیم ہوا کرتی ہے جس کے پاس بھروسہ, اوتھ اور حلف اور وعدہ دلوانے کے لیے خدا کی ذات موجود نہیں ہوتی. وہ قوم اصل میں یتیم ہوتی ہے. سبحان اللہ. جب یہ ریلیشن ٹوٹ گیا تو اب آپ کیا کرنے جائیں گے؟ جی ابھی جو آپ نے اللہ اوتھ, اللہ تعالیٰ ہم لیتے ہیں حلف. اب حلف تو دور کی بات ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, یہ ہم گواہی دے رہے ہیں, اوتھ لے رہے ہیں. قرآن کریم میں جا بجا ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم مانیں گے اللہ کے احکام کو. کیا ہم مان رہے ہیں؟ کتنی بڑی بات ہے. شیخ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا تھا لیکن کچھ کالز میں لے لیتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. جی صاحبال سے عمران لودھی. جی عمران صاحب فرمائیے سر. اچھا انیک صاحب, میں بس آپ کے 1-2 منٹ لوں گا. پہلی بات تو یہ میں کروں گا کہ جو جس ماحول سے ہم گزر رہے ہیں, جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک صاحب بات کر رہے تھے میرے ملنے والے, انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمارے جو ذہن ہیں ان کو قابو کیا ہوا علماء, نام نہاد علماء نے اور پیروں نے. ہمارے جو جسم ہیں ان کو قابو کیا ہوا ہے جاگیرداروں نے, وڈیروں نے, اور یہ جو ایلیٹ کلاس ہے, اور ہماری معیشت کو قابو کیا ہوا ہے یہ جو تاجر ہیں. اور ایک اور بات بڑی خوبصورت کی انہوں نے کہ پاکستان کا تاجر اور پاکستان کے جو علماء ہیں وہ ظالم ترین لوگ ہیں اس ملک میں, جس کی وجہ سے آج ہم جن حالات میں ہیں. اب یہ آپ کے بڑے اچھے محترم بیٹھے ہوئے ہیں 2 عالم حضرات, یہ جو گفتگو فرما رہے ہیں, یقین کریں کہ یہ پروگرام ختم ہوگا, لوگوں کو ان کی گفتگو یاد بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں, میں علماء کی بات کر رہا ہوں. میرا بھی, میں علماء میں بیٹھا ہوں, مطلب مختلف جو جماعتیں ہیں یا جو بھی سلسلہ, میری عمر اس وقت ابو 40 ہوں اور میں نے دیکھا ہے ان کی باتیں قلوب پہ اثر ہی نہیں کرتی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی. اشفاق احمد صاحب ہوتے تھے, یقین کرے جہاں بیٹھتے ہیں لوگ ان کی بات کا, ان کی کتاب کا, زاویہ کا حوالہ دیتے ہیں, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی علماء کی باتوں کا حوالہ دیا. بس جمعے کو جاتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, وہ تھوڑی سی جو گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں بھول جاتی ہے ان کی گفتگو. ان کی باتوں کا اثر نہیں ہے علماء کی باتوں کا. مجھے صرف یہ جواب دیں. اچھا صرف ٹھیک ہے. اچھا موضوع تو ہمارا تھا وعدہ خلافی, لیکن چلیے ہم اس پہ بھی بات کرائیں گے. جی اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شفیق بول رہا ہوں جی, لاہور سے. جی شفیق صاحب کیا سوال؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ آج کل لوگ میلاد اللہ کے سلسلے میں دعائے کلمات کہہ رہے ہیں, وہ تو صحیح ہے, لیکن یہ جو طریقہ ہے آج کل وہ تصویریں سامنے رکھ کے آگے پھول ڈال کے کینڈل رکھ کے کرے, یہ تو ہندوانہ طریقہ ہے. یہ کوئی بلکہ مسلمان ہونے کا یہ طریقہ نہیں. دعائیں ضرور کریں, کرنی چاہیے, لیکن اس کے لیے یہ جو طریقہ لوگ کر رہے ہیں, تصویریں آگے رکھ کے پھول ڈال کے کینڈل جلا کے, یہ تو ہندو پوجا پاٹ کرتے ہیں, یہ بھی ایسے کر رہے ہیں. ان میں اور ہمارے مسلمانوں میں کیا فرق رہ گیا؟ بالکل ٹھیک ہے, ہم رکھتے ہیں سوالات. یہ شیخ صاحب آپ کے سامنے پہلا سوال یہ کہ ملالہ کے لیے بڑی دعائیں ہو رہی ہیں. آپ نے سوال سن لیا تو میں وقت ضائع نہیں کرتا, جواب اس کا. دیکھیے اصولی بات تو یہ ہے کہ ظلم کہیں پر بھی ہو ایک مسلمان کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور کوئی مسلمان مرد ہے یا عورت ہے, بچہ ہے یا بچی ہے, اگر وہ مظلوم ہے تو ہمارے ہاتھ اس کے لیے اٹھنے چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. مگر کیا اس کے لیے ہمیں غیر مسلموں سے کچھ سیکھنا پڑے گا
کہ اپنے مظلوم بھائیوں بہنوں اور بچوں اور بچیوں کی دعا کیسے کی جاتی ہے. کیا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ کی، میں نے ناموس کا لفظ استعمال کیا تھا بریک سے پہلے، معلوم نہیں کہ لوگوں کو عجیب نہ لگا ہو، مجھے واللہ اعلم، اللہ کی ناموس کا کوئی لحاظ ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ہاتھ بلند کریں؟ آج اسی پاکستان میں ڈرونز حملوں میں بھی بچے شہید ہوتے ہیں، بچیاں شہید ہوتی ہیں، ایک ایک حملے میں 80 بچے شہید ہوتے ہیں. انہی حملوں کے نتیجوں میں آج اس قوم کے کتنے بچے اور بچیاں جن کے ہاتھ اڑ چکے ہیں، جن کے پیر اڑ چکے ہیں. عراق میں لاکھوں بچے شہید ہوئے تھے، افغانستان میں لاکھوں بچے شہید کیے گئے تھے. عافیہ صدیقی بھی ہے، اس کے بچے بھی اپنی ماں کو ترس رہے ہیں. اس کو ایک بچی تک محدود نہ کریں. مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے دلچسپی ہونی چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لال مسجد میں بھی بچیاں شہید ہوئی تھیں، بچے شہید ہوئے تھے. ہمیں ان کے لیے بھی مغفرت کے لیے ہاتھ بلند کرنے چاہیے، اور چاہے ملالہ ہو یا شازیہ ہو یا کائنات یا کوئی اور اس قوم کی بچی ہو، جہاں کوئی مظلوم مسلمان، ان سب کے لیے ہمارے ہاتھ بلند ہونے چاہیے. دوسرا سوال آپ یقیناً مفتی صاحب سے لیجئے گا، لیکن ایک بات کہوں گا کہ آج ہمارے دماغ مولویوں اور علماء کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس وقت ایک فکری سطح پر دہشت گردی ہو رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، حکمرانوں کی سطح پر. یہ ہے حق و باطل کی وہ کشمکش جس میں ہمیں اپنے دلوں کو، ذہنوں کو کھلا رکھنا چاہیے. اور قرآن برہان ہے، قرآن برہان ہے اور دلیل ہے. اس دلیل پر پرکھ کر دیکھیں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. حق کا ساتھ دینا چاہیے، باطل کی مخالفت اور نفی کرنی چاہیے. بہت اچھی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں. آپ اس سے پہلے کہ ضرور بات کریں، ایک نہیں بلکہ زیادہ باتیں کریں، میں شجاع صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دو باتیں بہت اہم میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ بات کریں. بہت اچھی باتیں کی شجاع صاحب نے. اور ملالہ اس قوم کی بچی نہیں، ہماری بیٹی ہے، اور اس پہ فائرنگ نہیں ہوئی ہے، وہ ہم پر، ہمارے بچوں پہ ہوئی ہے فائرنگ. اس پر ہمارا یقین ہے، ایمان ہے یہ، اور اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمام معاملہ بعد میں اسکرپٹڈ نکلے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ 9/11 کا واقعہ ہوا، ہدف بنا افغانستان. ایسا نہ ہو کہ ملالہ کا واقعہ نارتھ وزیرستان پر حملے کا ایک ذریعہ بن جائے. ملالہ جیسی بچیوں کی حفاظت کرنی چاہیے، تعلیم کو فروغ دینا چاہیے. کوئی نہیں روکتا تعلیم کو. اقرا بسم ربک الذی خلق سے ہمارا دین شروع ہوا ہے. پڑھنے لکھنے کے سوا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ. جی ہمارا پڑھنا لکھنا بھی لا الہ الا اللہ کے تابع ہے. جی اقرا بسم ربک الذی، رب کے نام کے تابع ہے، رب کے نام کے تابع ہے. ڈیویٹ نہ کیا جائے کسی پلاننگ کے تحت. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ. کسی سیکولر ایجنڈے کو پروموٹ نہ کیا جائے. پاکستان میں 97% وہ لوگ رہتے ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. علم کی مخالفت نہیں کی جاتی. ہر مومن مرد اور عورت پر دین کا حصول فریضہ ہے. یہ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں ہو کہ ملالہ کی آڑ لے کر کچھ اور کام ہو رہے ہوں. ہمارا کچھ کالرز ہیں مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں ان کو لے لوں، لیکن میں پہلے آپ کی بات مکمل کرانا چاہتا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے، ملالہ یوسف زئی پر حملے کی اگر آپ ایک مرتبہ مذمت کریں گے، میں 1000 بار مذمت کروں گا. آپ 1000 بار تو میں 1,00,000 بار. مذمت 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 بہیمیت ہے، درندگی ہے. اس بہیمیت اور درندگی کا اسلام، شریعت، دین سے کوئی تعلق نہیں. خواتین پہ، پھر بچی پہ، پھر بہن پر ہاتھ اٹھانا، اس کا دین و اسلام سے کوئی تعلق نہیں. صرف میرا ایک سوال ہے، وہ مجھے یہ بتائیے، ملالہ کے لیے شاہی ایئر ایمبولنس آتی ہے، ملالہ کے لیے تمام کے تمام مقتدرہ، تمام حکمرانوں کا طبقہ، تمام کے تمام پارٹیز کے سربراہان جا کر قیادت کرتے ہیں. اسی کے علاقے کے اندر 18 نابالغ بچے پرسوں ڈرون حملوں کے اندر شہید ہوئے ہیں. وہ ہل کر کے مدرسے کے اندر قرآن کریم پڑھ رہے تھے. مجھے بتائیے ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ نصیر آباد اور سبی کے اندر ہماری بہنیں ونی کی گئی ہیں،
اس کے اوپر کیا نوٹس دیا گیا؟ کراچی کی سڑکوں پر 4 بھائیوں کی لاشوں کو ایک ہی وقت کے اندر اس کی ماں کے گھر پر، اس کی ماں کی گود کے اندر پہنچا دیے گئے. اس کے اوپر آپ چھوڑ دیے صدر اور وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف یا بڑے حضرات کی میں بات نہیں کرتا ہوں، صرف یہ بتائیے کہ کراچی کی سطح کے کتنے کونسلر، کتنے ایم این اے، کتنے ایم پی ایز اس بوڑھی عورت کے پاس گئے ہیں؟ اس بوڑھی عورت کا کسی تنظیم سے تعلق ہو سکتا ہے؟ 90 سال کی اس بوڑھی عورت کا کسی پارٹی کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے؟ اندرون سندھ کے اندر جن عورتوں پہ کتے چھوڑے گئے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کراچی کے اندر عورتوں کو زندہ جلایا گیا، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. عافیہ صدیقی کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آپ اپنا چہرہ جا کر کے دکھا سکتے ہیں؟ وہ مظلومہ آج کافروں کی قید کے اندر پڑی ہوئی ہے، اس کے بچوں کو یہ امت، یہ قوم اپنا منہ جا کر کے نہیں دکھا سکتی ہے. یہ ڈبل سٹینڈ، یہ دوہری پالیسی ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ کیا کہیں ہم فکری جلغار کے اندر؟ کالر نے یہ بات کہی تھی کہ علماء کے تابع ہو چکے ہیں اذہان. میں کہتا ہوں علماء کے ذہن تابع نہیں ہو چکے. وہ کون سی طاقتیں ہیں؟ پورے کا پورا ملک ملالہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے. میں کہتا ہوں آپ صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، میں صلاۃ الحاجات اللہ تعالیٰ سے پڑھتا ہوں. آپ صرف اور صرف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کو صرف اور صرف قرآن خوانی، میں حرم کے اندر دعائیں کروا. میں خود آپ سے زیادہ اس کی اپنی محبت اپنے دل کے اندر پاتا ہوں. لیکن اس قوم کے اندر آپ جب یہ کام کسی ایک زخمی بچی کے ساتھ کریں گے، اسی ملک کے اندر جو دوسرے زخمی بچے اور بچیوں کی مائیں ہیں ان کے سینے، اپنے سینے پر ہاتھ لگا کر کے دیکھو، اپنے ضمیر سے پوچھ کر کے دیکھو. مجھے بڑا افسوس ہوا پرسوں اسی چینل کے اوپر ایک صاحب نے کہا، بہت موقر، بہت محترم، بہت زیادہ معزز اور قابل احترام ہونے کے باوجود، انہوں نے کہا لال مسجد میں تو غازی صاحب کی والدہ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. لال مسجد کے اندر غازی صاحب کی والدہ کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں. یعنی کالے کو سفید، سفید کو کالا کہا جا رہا ہے، پہاڑ کو روئی کا کہا جا رہا ہے. آپ بالکل ایسی نفی کرنے جا رہے ہیں. قبرستان آباد ہو گئے، ایدھی کے رضاکار سرکاری اہلکاروں نے ان کی قبریں بنا ڈالی. آج آپ کو لال مسجد کے ورثاء میں سے، ان خواتین میں سے کتنوں سے ملاقاتیں کرنی ہیں؟ اور آپ ہی کی بات حیرت انگیز بات ہے. کیا ڈبل سٹینڈ یہاں اس ملک کے اندر چل رہا ہے؟ ایک نہیں 1000 مرتبہ ملالہ کے لیے ہم دعائیں. وہ ہماری بیٹی ہے، میری 2 بیٹیاں نہیں ہیں، میری ایک وہ تیسری بیٹی ہے. آپ کی اگر ایک بچی، ایک نہیں ہے، ایک ملالہ بھی آپ کی بچی ہے، وہ ہماری بہن ہے. ہماری تمام تر ہمدردیاں اس کے ساتھ. لیکن قوم کی یہاں پر درجنوں ملالائیں شہید ہوئی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں لال مسجد میں شہید ہوئی ہیں. اس شہر کے اندر مختلف اوقات کے اندر ہر روز 12-15 جنازے اٹھتے ہیں ان بے گناہوں کا. کوئٹہ کے اندر جو جنازے اٹھ رہے ہیں ان بے گناہوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ کیا پیغام ہم پوری دنیا کو دینا چاہ رہے ہیں؟ جی بہت اچھی باتیں کی آپ دونوں حضرات نے، بہت اچھی باتیں کی. اور ملالہ کے غم میں، ملالہ کے دکھ میں، اس کے خاندان کے دکھ میں ہم سب شریک ہیں. لیکن جس طرح ہم ملالہ کے دکھ میں شریک ہیں، اس طرح ہم جامعہ حفصہ کی جو بچیاں ہیں ان کے بھی دکھ میں شریک ہیں. ان پہ بھی بات ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی ایجنڈے کے تحت، ایک اسکرپٹڈ ایجنڈے کے تحت بات کی جائے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ 9/11 کا شاخسانہ، اس کا اثرات پڑے افغانستان پر، اور ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کو دے دیا غیر مسلموں کی حفاظت میں، ان کی قید میں. عبدالسلام ضعیف جو کہ سفیر تھا افغانستان کا، اس کو ہم نے حوالے کر دیا افغانستان کے ان لوگوں کے کہ جو کہ دشمن ہیں، جو امریکہ آ گئے تھے، جو افغانستان آئے، اور امریکی افواج، نیٹو فورسز. خواتین حضرات، یہ کون سا دین یہ بات تعلیم کرتا ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے حوالے کر دیا جائے؟ چھوٹی سی بات، ڈما ڈولا پر 56 بچے نابالغ چھوٹے معصوم حفظ کے قرآن کریم پڑھتے ہوئے وہ شہید ہوئے. میں میڈیا سے ایک سوال کرتا ہوں، آج ملالہ کے زخمی ہونے پر میڈیا جو ایکشن لے رہا ہے، وہ ڈما ڈولا کے اندر 56 شہید ہونے والے بچوں پر وہ ایکشن دیا گیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے مؤدبانہ میڈیا کی خدمت. ٹھیک ہے. اور پھر آخری بات، کیونکہ میڈیا کی آپ نے بات کی ہے، میرا بھی کیونکہ تعلق کیونکہ میڈیا ہی سے ہے، تو میں صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں خواتین حضرات. بعض لوگ، جو میں اشارہ میرا ان کی جانب ہے کہ جو ایک ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنے کے بعد سوسائٹی کو سیکولر بنا دیا جائے گا، ذہن تبدیل ہو جائیں گے. یہ جو 18-19 کروڑ افراد ہیں نا اس مملکت کے، ان کے اندر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. یہ میڈیا یا اور جو طریقے ہیں ان کو استعمال کر لینے کے بعد یا کچھ پیسے دے لینے کے بعد کیا ذہن تبدیل ہو جائے؟ نہیں. جیسے بھی بات کی مفتی صاحب نے اور شیخ صاحب نے کہ اس پیکج کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ اندر ہمارے احساس باقی ہے. مسلمان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کتنا بھی بگڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن وہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی
بڑی زرخیز ہے. ساقی اقبال فرماتے ہیں دوبارہ ہم رائے راست پر آ جاتے ہیں اور یہ قوم اس قوم میں خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی اقبال فرماتے ہیں. تو اسکرپٹڈ ایجنڈے کے تحت پروگرام نہ کیا جائے جو پروگرامز کیے جا رہے ہیں. خواتین و حضرات، اور پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہیں، اور علم کا حصول فریضہ ہے. ایسا ممکن نہیں کہ الف بے پے پہ بات نہ کی جائے. الف بے پے پہ کیا علم؟ العلم مخافہ، علم خدا خوفی کا نام ہے. علم تو وہ ہوتا ہے کہ جو تلاوت سے اشارت سے حقیقت اور حقیقت سے معرفت تک لے جاتا ہے. خواتین و حضرات، کچھ باتیں تھیں جو بہت ضروری کرنی تھیں. ایک بوجھ تھا، ایک قرض تھا، وہ ہم ادا کرنا چاہتے تھے. کچھ سوالات. السلام علیکم. السلام علیکم. میں اسلام آباد سے آمنہ بات کر رہی ہوں. جی آمنہ. اچھا، میں نے آپ سے سوال تو کرنا تھا آج کے ٹاپک کے اوپر کہ جو ہمارا وعدے کی بات ہے، تو اس میں کسی بھی معاشرے کی بیس جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن سے. تو سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہمارے اپنے پاکستانی معاشرے میں مسلمانوں میں یہ ریلیشن خراب ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. نہ شوہر اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں اور نہ بیویاں، اور اسی سے پھر آگے آپ دیکھیں پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. اسی سے وہ بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بچے بھی یہ گھر میں دیکھتے ہیں. تو یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اور لیکن ایک جو آپ کی یہ میں نے ٹاک سنی علم کے اوپر، اس کے اوپر ذرا سی بات کروں گی کہ اسلام تو شروع ہی علم سے ہوتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اور اسلام، اور ہم تو بلکہ اب پریشان ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن غیروں کی جو یلغار ہے، ٹی وی، میڈیا، نیٹ، موبائل، بچے پڑھتے ہی نہیں ہیں. جی بالکل. وہ کون کہتے ہیں کہ پاکستانی بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے؟ بالکل ٹھیک ہے یہ. اچھا، اور بہت اہم بات آپ نے فرمائی کہ تربیت ہونی چاہیے اور وعدے کے حوالے سے اولاد کو بتایا جائے کہ وعدہ کتنا اہم ہوتا ہے ایفا کرنا. جی شیخ صاحب، 1 منٹ ہے. 1 منٹ، صرف 10 سیکنڈ اس بات پر کہ اسکرپٹ کی آپ نے بات کی. بعض اوقات ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے آپ لوگ بھی کوئی اسکرپٹ لے کے بیٹھتے ہیں؟ تو یقیناً ہم بھی لے کے بیٹھتے ہیں. وہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا قرآن، یہ ہے قرآن کریم، یہ ہمارا اسکرپٹ ہے. اور اللہ، یہ یہ ہمارا اسکرپٹ ہے، اور اللہ کے رسول کے ارشادات وہ ہمارا اسکرپٹ ہے. ہم یہاں بات کریں گے اسی اسکرپٹ کے تحت، اسی پلان کے تحت بات کریں گے. اور یہ مملکت خداداد پاکستان اس کے لیے حاصل کی یہ وعدہ. اس تنظیم، کسی پارٹی، کسی جماعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اس پر جتنی مرتبہ بھی کسی سے کوئی قسمیں دلوائی جائے وہ قسمیں کھانے کے لیے تیار ہے. ہم صرف اور صرف مدینہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، خدا کے قرآن کو جانتے ہیں بس. تو یہ ہمارا اسکرپٹ ہے. اور جو ہماری بہن نے سوال کیا، بات صحیح ہے، ہم جسے کہتے ہیں چیریٹی بگنس ایٹ ہوم والی بات ہے. دیکھیے میرے اختیار میں ہے کہ میں اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر کے آج اپنے وعدے کی پاسداری کروں. ایک باپ کو، ایک ماں کو اس پر عمل کرنا ہے، اپنی اولاد کو تربیت دینی ہے. پیغمبروں کی بنیادی دعوت یہ تھی اتقوا اللہ، اللہ کا خوف کرو. آپ اور مجھ سے لے کر حکمران تک، جب تک ہمارے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوگا یہ وعدے کا ایفا، یہ معاملہ شروع نہیں ہو سکتا. اس کو بار بار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، کس کی خدمت میں ہم کتابوں کو تحفہ بھیج رہے ہیں؟ حاجی الطاف احمد خان راولپنڈی سے. حاجی الطاف صاحب راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں قرآن دازی کے ذریعے جو آپ کا نام نکلا، صحیح جواب آپ نے بھجوایا، تحفہ آپ کی خدمت میں جا رہا ہے. خواتین و حضرات، ہم نے بات کی تھی، شروع کی تھی وعدہ خلافی کے حوالے سے. قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ وعدہ شکن نہیں دیکھنا چاہتے. وعدے کی پاسداری، لا ایمان لمن لا عہد له، آپ فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواتین و حضرات، اپنا پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.